हेलो गाइस, मेरा नाम साद है और मेरा नाम है सज्जाद एंड वी आर बैश ब्रोज। और हम आपके लिए एक और अपडेट लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अनीस मलिक साहब, जो 2 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ भी हैं और यूके में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि यूके के इस वक्त कोरोना वायरस के वजह से क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी और इस्लाम जी, इट्स अ प्लेयर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही कोरोना वायरस की अपडेट के बारे में आपसे पूछेंगे कि इस वक्त यूके का क्या फिगर है और क्या वहाँ पर सूरत हाल है इस वक्त। कोरोना वायरस के हवाले से अनफॉर्चुनेटली खबरें अच्छी नहीं हैं। आपके इल्म में आ चुका है कि कल 24 घंटे पहले ही बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन वो उसके शिकार हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जिनको सेक्रेटरी हेल्थ कहा जाता है, सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी स्टेट जो है, ये एक ओहदा होता है जो पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर के बराबर आप समझ लीजिए। तो मैट हैनकॉक जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इस सारे मामले में मुआवनत कर रहे थे, वो भी इसका शिकार हो चुके हैं। तो एक तरह से सफ़ अव्वल के 2 मेन जो हमारे लीडर्स हैं वो उसका शिकार हुए। कल और आज दोनों दिनों में जो डेथ रेशोज़ हैं वो भी हाईएस्ट हैं, जो कुछ अभी तक के फिगर्स हैं उनके हिसाब से। तो बरतानिया में जो हालात हैं और ख़बरें हैं वो अच्छी नहीं हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बरतानिया के जो NHS है, जिसको नेशनल हेल्थ सर्विस कहते हैं, वो वर्स्ट को ज़हन में रखते हुए तकरीबन कुछ 4 एक ऐसे हॉस्पिटल्स पे काम कर रही है जिनमें मजमूई तौर पे 15 से 20 हज़ार बिस्तरों का इजाफा किया जा रहा है। और ये सब कुछ कोरोना वायरस के हवाले से अभी तक की लेटेस्ट अपडेट आप समझ सकते हैं। सर, वहाँ की लॉकडाउन सिचुएशन कैसी है? कि वैसे आप बाहर निकल सकते हैं या फुली कन्फाइंड है? अब इतनी सख्ती नहीं है वहाँ पर सर। जी, लॉकडाउन सिचुएशन ये है कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले से ही इस पर वार्न करना शुरू कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर काफ़ी सख्ती से भी कहा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि पिछले 4-5 रोज़ से, बल्कि मंडे से बरतानिया में जो सूरज है वो बाहर निकला है। और बरतानिया में सूरज का नज़र आना एक चूँकि बहुत खुशगवार चीज़ समझी जाती है कल्चरली, तो उस वजह से बहुत से लोग घरों से निकले, बीचेस पे चले गए, और उन्होंने वही कुछ किया जो कि गवर्नमेंट चाहती थी कि वो ना करें। और इसी वजह से ही लॉकडाउन को फैसला किया गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग घरों के अंदर बंद नहीं हो रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट की जो हदायत हैं, ख़ास तौर पर जो यूथ थी या जो थोड़ा बहुत एक चुलबुले मूड में रहते हैं, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया, जिस वजह से गवर्नमेंट को अपना जिसे कहते हैं लॉकडाउन का बटन दबाना पड़ा। इस सिलसिले में कानून साजी हुई, पुलिस को खसूसी इख्तियार दिए गए। जब से ऐसा हुआ, ये आज 3रा दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो ट्रैफिक है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि 50 से लेकर 80% तक कम हो चुका है। सिमिलरली लोगों को इकट्ठा होना, जमघटा बनाना, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और यहाँ पे लोग खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। साथ पुलिस के पास खसूसी इख्तियारात भी दे दिए गए हैं कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, उनको फाइन कर सकते हैं अगर उनकी हिदायत पर अमल ना किया जाए। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी हद तक जो ब्रिटिश पब्लिक है वो इन हिदायत पर अमल करती हुई आपको नज़र आती है। और सर यूके पर यह तनकीद की जा रही है कि यूके लॉकडाउन 10 डेज लेट किया गया, तो आप क्या इस बारे में कहते हैं कि इज़ इट अ ट्रू स्टेटमेंट और नॉट? यूके लॉकडाउन होने के हवाले से एक थ्योरी है जिसको हमारे जो हेल्थ NHS के सबसे मोस्ट सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो एडवोकेट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एक ख़ास टिपिंग पॉइंट ज़रूरी है जहाँ पर लॉकडाउन का फैसला होना चाहिए। अगर आप पहले दिन से लॉकडाउन करके बैठ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ तक तो बचत हो जाएगी, लेकिन जो आपका बड़ा हिस्सा है जो उसका एक्सपोजर नहीं हो पाएगा कोरोना वायरस की जानिब। तो एक हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एक ख़ास सोसाइटी के अंदर जब 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं ख़ास वायरस की जानिब, तो वो एक इज्तिमाई मुदाफ़ियत के तस्वुर के तहत उनके अपने अंदर, उनके जिस्म के अंदर
وہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پھر ہیلپ کرتی ہیں پوری اس معاشرے کو، اس کنٹری کو، اس پرٹیکولر لوکیشن کو فائٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم انتظار کریں گے، ایک خاص حد تک ہم اس کو ڈیلے کریں گے اور اس دوران منیمائز رکھیں گے جو بھی اس کا ایکسپوجر ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو لاک ڈاؤن کریں گے تاکہ لاک ڈاؤن کا باقاعدہ فائدہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہماری وہ پاپولیشن جو کہ ہیلدی پاپولیشن ہے وہ وائرس کے خلاف ایک اجتماعی قوت مدافعت ڈیولپ کر سکے. تو اس وجہ سے ہرڈ امیونٹی کے اس کانسیپٹ کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ باقی ممالک کی نسبت کچھ لیٹ بند ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، جو کہ ہمیں نمبر آف جو ڈس آرڈرز ہیں یا ڈیتھس ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو کہ ابھی بھی اس میں پیچھے کمپیریٹیولی آپ اسپین کو دیکھیں گے یا فرانس کو دیکھیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی کے اس کانسیپٹ کا وہ ڈیلے کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے. تو سر یہ کہتے ہیں کہ جیسے امریکہ میں اگریسولی وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں بندوں کی، تو کیا یو کے میں بھی اسی طرح ہی ہے؟ ہر کسی کو مطلب چانس دے رہے ہیں کہ مطلب کسی کو فلو ہے تو وہ بھی ٹیسٹ کروا سکتا ہے، یا بیسیکلی کوئی پن پوائنٹ ہے کہ یہ بندوں کو ہی صرف ٹیسٹ کر رہے ہیں جو زیادہ؟ نہیں ہے، یو کے میں ایسا نہیں ہے، اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ یہاں پر جو ریلیونٹ فیسلٹی تھی اس کے پیچھے دن رات کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ اویلیبل نہیں تھی. آج سے یعنی پچھلے 24 گھنٹے سے اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو فرنٹ لائن سٹاف ہے، آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ جو موسٹ ایکسپوزڈ لوگ ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں اس کے نیشنل ہیلتھ سروس کے لوگ ہوں گے، جس طرح پاکستان میں ہیں، باقی ممالک میں ہیں. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ فرنٹ لائن جو کہ سارے معاملے میں ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جائیں. اور یو کے میں یہ سہولت نہ ہونے کے برابر تھی بالکل. یہ جتنے بھی وہ لوگ جو کہ ایمبولینس ورکر سے لے کے جو ڈاکٹر ایمرجنسی میں ڈیل کر رہے ہیں ان کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں ان کی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور سب سے پہلے مرحلے میں ان کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں قابو، کیونکہ شکایات آ رہی ہیں کہ جو ہیلتھ سروس کے لوگ ہیں وہ بذات خود سپر اسپریڈرز ہیں. یعنی کہ اگر آپ ہیلتھ سروس میں ہیں اور آپ کی ڈیٹیکشن نہیں ہوئی ہے تو آپ خود 20 30 40 50 100 لوگوں کو یہ مرض آگے پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے نیشنل ہیلتھ سروس میں کافی اگریسو یہ جو ٹیسٹنگ ہے سٹارٹ ہو چکی ہے، اور سب سے پہلے مرحلے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مریض ہیں وہ مریض جن کے علامات واضح ہیں اور جو نیشنل ہیلتھ سروس کے لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ کر لیا جائے. اور اگر جب یہ نہیں ہو پائے گا، بلکہ نہیں میں ریفریز کرتا ہوں، جب یہ ہو پائے گا، جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سہولت جو ہے یہ کافی حد تک پبلک کو بھی دستیاب ہو چکی ہوگی. لیکن پہلے مرحلے میں وہ نیشنل ہیلتھ سروس کے لوگوں کو جو فرنٹ لائن سٹاف ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور سر یو ایس نے جس طرح ایک اکنامیکل پیکیج دیا ہے، تو کیا یو کے نے بھی اس طرح کوئی پیکیج یا کوئی اس طرح ریلیف دیا ہے اپنے ایسے لوگوں کو جو جابس پہ نہیں جا رہے؟ جی، یو کے میں ایک کافی کمپریہنسو اور کافی جنرس پیکیج جسے کہتے ہیں اس کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اب ظاہر ہے یہ سب کچھ ابھی ہونے میں، اس کے خد و خال نکلنے میں اس کو کافی جنگی بنیادوں پہ رول اپ کیا جا رہا ہے، لیکن تقریباً کوئی 350 ارب پاؤنڈز کی رقم ہے جو کہ آپ اسے ایکویولنٹ ٹو اراؤنڈ $500 بلین کے آس پاس بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ اس وقت برٹش ٹریجری جو ہے اس نے ریلیز کی ہے، اور اس کا مین پرپز یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ انڈر پریولیج لوگ ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جاب یا اپنے بزنس سے ہاتھ دھو چکے ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے اس میں گورنمنٹ کی جانب سے بیکنگ یا سپورٹ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا جو پہیہ ہے اس کو رواں رکھ سکیں. تو اس سلسلے میں کافی بڑا اور کافی جنرس پیکیج جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کیا جا چکا ہے. اور سر بہت سے پاکستانی جو یو کے میں رہ رہے ہیں سر، ان کے لیے کیا کوئی پاکستان کی گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے یا کوئی ہے کہ کیونکہ بہت سارے وہ لیبر ہیں کمپلیٹلی، تو ان کے لیے کوئی پیکیج ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم اس طرح گھر میں اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو کچھ کھانے پینے کو تو مل رہا ہے؟ دیکھیں، یو کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے یا کلوزر ٹو ویلفیئر اسٹیٹ کے جو کانسیپٹ ہے وہ موجود ہے. تو یہاں پر کافی ساری ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو خاص طور پہ اس پہ کام کر رہی ہیں کہ کسی بھی صورت میں لائک ہوم لیس سے لے کر وہ لوگ جو کہ
کسی بھی وجہ سے اپنا بزنس سے، اپنا کاروبار یا اپنی جاب سے ہاتھ دھو چکے ہیں، ان کو کسی صورت میں بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ ان کو کھانے کے یا خوراک کے لالے پڑ جائیں. تو اس پہ کافی ساری آرگنائزیشن ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور جو پاکستانی یہاں پر لیبر کلاس میں موجود ہیں یا کسی بھی جگہ وہ اپنے آپ کو انڈر پریولیج فیل کریں گے، وہ یہاں پر جو گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کی ہے اسکیم، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس وقت جو کچھ اناؤنس کیا گیا ہے وہ کافی کمپریہنسو پیکیج ہے، اور توقع رکھی جاتی ہے کہ ہمارے ایسے جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی ولنریبل اسٹیٹ کے اندر ہے موجود، وہ اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر آپ کون سی پریکاشنز وہاں پہ آپ کو لینی پڑ رہی ہیں کہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو اس لاک ڈاؤن میں کیا پریکاشنز ہیں کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، اور ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے؟ جی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. زیادہ تر ٹرانسپورٹ یہاں پہ اس وقت پریفر وہ کی جا رہی ہے جو کہ آپ اپنی، کیونکہ تقریباً ہر بندے کی ذاتی ٹرانسپورٹ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو اب لوگ اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ کو پریفر کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اوبر کو یا ٹیکسی کو وہ کچھ کم سیف سمجھتے ہیں اس وقت. جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس میں وہ تقریباً کافی حد تک 50 to 70-80% تک وہ بند ہو چکی ہے. اس میں ٹرینز ہیں، بسز ہیں، ان کے دورانیے میں کافی سارا وقفہ آ چکا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ چونکہ سفر کرنے کے لیے لوگ دستیاب نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر خالی چل رہی ہیں. جو ذاتی آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں باہر، جو پولیس کی ہدایات ہیں اس حساب سے یہ ہے کہ آپ ایک خاص دورانیے میں گھر سے باہر جا سکتے ہیں، یا تو آپ ایکسرسائز کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر ضروریات زندگی کی چیزوں کو لینے کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں وہ ٹائم کر رہے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک موجود ہیں، کتنے عرصے تک موجود ہیں گھر سے باہر، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن اور پھر آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے. تو اس میں جو خاص طور پہ ایسی کوئی بھی ڈرائیونگ جو کہ فار دا سیک آف ڈرائیونگ اور لانگ ڈرائیو ہو، اس کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں، لوگوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو اپنے گھر کے آس پاس جو سپر مارکیٹس ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں وہ اکٹھی کرتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک دفعہ بھی جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر قلت بھی ہے، ڈیفیشنسی ہے ان چیزوں کی. لائک اگر آپ ڈبل روٹی ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو 10 میں سے 8 چانسز ہیں کہ آپ کو نہیں مل سکے گی، یا کم از کم ایک خاص مدت میں نہیں مل سکے گی. تو اس وجہ سے پھر لوگوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے. لیکن ادر دین دیٹ، اس کے علاوہ جب لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں سپر سٹورز میں، تو وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جا رہی ہے. 6 فیٹ کا جو ڈسٹینس ہے وہ مارک کر دیے گئے ہیں علاقے بھی سپر سٹورز کے اندر. جب وہ چیک ان ہوتے ہیں، چیک آؤٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے مارک کر دیا ہے. تو اس میں لوگ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے اور ملنے ملانے سے کافی گریزاں نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اسی سوشل ڈسٹینسنگ، اسی 6 فیٹ کے جو خاص فاصلہ ہے اسی کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کم اسپریڈ ہو سکے. آپ کو بہت سے لوگ ہیں ماسک پہنے بھی نظر آئیں گے، ہاتھوں پر دستانے لیے بھی نظر آئیں گے. تو کافی حد تک وہ ایک جو اویئرنیس ہے، لوگ اپنے صحت کی، اپنی زندگی کی بارے میں پریشان ہیں، اور اس میں کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ان ہدایات پہ عمل پیرا ہونے کی جو کہ ان کو NHS کی جانب سے دی گئی ہیں. سر ان دا اینڈ سر، آپ جو پاکستانی ویورز ہیں ان کو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں یا کوئی ایسا بتانا چاہیں پریکاشنز، کیونکہ ابھی ہمارے کیسز کم ہیں، تو واٹ شوڈ وی ڈو، اور کیسے ایسے پریکاشنز لینی چاہیے؟ پاکستان میں کیسز کم ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے. اللہ کرے کہ کیسز کم رہیں، ایسا نہ ہو کہ کیسز موجود ہوں، ڈیٹیکٹ نہ ہو پا رہے ہوں. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پہ UK میں بھی جو ٹیسٹ کی سہولت تھی وہ بہت کم، نہ ہونے کے برابر تھی، ابھی وہ دی جا رہی ہے. تو پاکستان کو اللہ اپنی ایمان میں رکھے اور کیسز واقعی کم رہیں. لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے، جس طرح سے آپ کے میں نے علم میں لایا کہ یہاں پر پیکیجز بھی اناؤنس ہوئی ہے اور اربوں پاؤنڈز حکومت خرچ بھی کر رہی ہے NHS کے اوپر بھی.
پاکستان میں چونکہ ایسی سہولت بھی میسر نہیں ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ احتیاط ہے جو کہ بار بار تمام تر حوالوں سے آپ تک پہنچ رہی ہے. اس میں ہاتھ دھونے سے لے کر اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنے سے لے کر ایک خاص حد تک فاصلہ رکھنے کا جو بھی کنسیپٹ ہے وہ گھر کے اندر، گھر کے باہر، تمام جگہوں پہ، اور خاص طور پر ایسی تمام تر جگہوں سے اجتناب جہاں پہ جھمگھٹا ہو سکتا ہے، جہاں پر اوور کراؤڈنگ ہو سکتی ہے. اس میں دنیا کا چاہے صف اول کے کوئی ممالک ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا پھر یورپین کنٹریز ہیں، ان سے لے کر جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب اس بیماری کے ہاتھوں ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. اور جو واحد طریقہ ہے اس کو کنٹین کرنے کا وہ سب سے بڑا ذاتی احتیاط کا ہے. اور اس میں چونکہ ہم پاکستانی تھوڑے سے چربلے واقع ہوئے ہیں اور ہم چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، تو خاص طور پر آپ کو جو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں محکمہ صحت کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام طرح ہدایات پہ عمل کیجیے. یہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہفتے کا ایک جکڑ بندی ہے، ایک مشقت ہے، لیکن اس میں آپ بے شمار زندگیاں بچا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور ساتھ ان بے شمار زندگیوں کو بھی بچا سکتے ہیں جو کہ آپ کی وجہ سے رسک ہو سکتی ہیں. اس میں خاص طور پہ میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ جو بزرگ ہیں ان کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بچے اور بزرگ ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہ ہونے پائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا بچے جو ہیں ان کی چونکہ امیونٹی کافی اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہونا پائے گا، لیکن بزرگوں کی جو امیونٹی ہے وہ چونکہ کافی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ ہیلتھ کاز ہوتا ہے اس کے لیے. تو خاص طور پہ کوشش کیجیے کہ بچوں کو اور بزرگوں کو اکٹھا نہ کیجیے. جب بھی وہ اکٹھے ہوں تو وہ ان تمام طرح عادات کو یا اس فاصلے کو ذہن میں رکھیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس ویو سے بچ سکیں جس کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں خیر خیریت رہے اور سب لوگ جلد از جلد جو بھی بیمار ہیں وہ صحتیاب ہو سکیں. اور خاص طور پہ جو کرنٹ ویو چل رہی ہے اگلے 2 سے 4 ہفتے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس میں ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ مکمل اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہم سب کو اکٹھا ہو کر ہی اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو سر. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.